रोमैसा को मोमिन मलिक का हाथ अपने दिल के मुकाम पे महसूस हुआ। वो तड़प उठी। वो उसकी शर्ट को छूता, उसे उतारना चाहता था। एक झटके से उसने उसके लब छोड़ते उसे उठाया और पीछे से उसकी लगी जिप को खींचते तोड़ दी, जिससे उसका फ्रॉक कंधों से ढलकता उसके जिस्म की रानाइयां वाजे कर गया। मोमिन मलिक उसके सीने पे झुकता शिद्दत से वहां बोसे देने लगा। रोमी की जान हलक में अटकी थी। रोमी की जिंदगी की शुरुआत उसके बाबा के गांव से हुई थी। वो रोजे अव्वल ही से गांव में रही थी। अपनी माँ और खानदान की दूसरी औरतों की तरह वो भी पर्दा करती थी, मगर उसका पर्दा बहुत सख्त था। उसे आज तक किसी कजन ने भी नहीं देखा था, जिसकी वजह से उसके बाबा और भाइयों को उस पर फख्र था। खानदान के बेशतर मर्द उसके इस कदर सख्त पर्दे से नाराज होते थे, मगर उसके बाप और भाइयों को कभी उनकी नाराजगी से फर्क नहीं पड़ा था। वो कभी उस पर्दे की वजह से शर्मिंदा नहीं हुए थे, ना उनका सर झुका था। वो उसके पर्दे का जिक्र सर उठाकर सीना तान के करते थे। चाहे कुछ भी हो जाए, उन्होंने कभी उसे पर्दा उतारने या छोड़ने का नहीं कहा था। उसके बाबा गांव के चौधरी थे। शाह खानदान से ताल्लुक रखने वाली वो शहजादी थी, जिसकी शादी उसके ताया के बेटे से तय थी। मंगनी बचपन में हो चुकी थी। जल्द उसका निकाह था। वो इस रिश्ते पे राजी थी, मगर वो नहीं जानती थी उसकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रोमैसा उर्फ रोमी को पढ़ने का बहुत शौक था। उसे डॉक्टर बनना था। उसके गांव में कोई अस्पताल नहीं था। उसका ख्वाब था वो डॉक्टर बन के अपने गांव में अस्पताल बनवाए। तभी वो स्कूल के बाद कॉलेज पढ़ने के लिए शहर जाती थी। उसके बाबा और भाई खुद उसे छोड़ने और लेने जाते थे। क्या ज़रूरत पड़ी है बेटी को डॉक्टर बनाने की? क्या कर लेगी वो डॉक्टर बन के? वैसे भी जैसे ही असफंद आएगा, रोमैसा की शादी उससे कर दी जाएगी। और आपको क्या लगता है छोटे शाह, असफंद शाह रोमैसा को अस्पताल में जॉब करने देगा? शाह बीबी की बात पर अजमल शाह ने हाथ में पकड़ा चाय का कप मेज पे रखा। अम्मा जान, मेरी बेटी ने बहुत मेहनत की है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, और वो मेहनत कर रही है। मैं उसकी मेहनत किसी शर्त पर भी रायगा नहीं जाने दूंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। और मुझे यकीन है मेरा असफंद इतनी छोटी सोच का मालिक नहीं होगा कि वो रोमैसा को डॉक्टरी करने से रोके। अजमल शाह ने तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए तफसील से जवाब दिया था, जबकि उनके जवाब पर शाह बीबी ने नागवारियत से मुंह फेरा। वो लड़कियों के पढ़ने के खिलाफ थी। बकौल उनके लड़कियां सिर्फ इस्लामी तालीम हासिल करें, उनके लिए यही काफ़ी है, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ नस्ल की तरबियत करनी होती है। वो दुनियावी तालीम को वक्त का ज़या समझती थी। यही वजह थी कि जब रोमैसा ने कॉलेज जाने की बात की, तब भी शाह बीबी ने बहुत तमाशा खड़ा किया था। मगर अजमल शाह और उनके बेटों के आगे वो सब बेबस साबित हुई थी। और उस सबसे बड़ी बात तो ये असफंद शाह की मुदाखलत थी, जिसने खुद हवेली आकर रोमैसा शाह के आगे पढ़ने पे जोर दिया था। तब से शाह बीबी को असफंद भी बुरा लगने लगा था। देखें छोटे शाह, हम तो बस यही कह रहे हैं कि शहर का माहौल बहुत बुरा होता है। वहाँ लड़के लड़कियां एक साथ नशिस्त पे बैठ के पढ़ते हैं, जिससे नामहरम का फ़र्क ख़त्म होने लगता है। वो आखिरी कोशिश कर रही थी, मगर सामने भी अजमल शाह थे, जिन्होंने मुस्कुराकर उनकी बात रद्द कर दी। अम्मा, मेरी बेटी मेरा फ़ख्र है। पता है क्यों? उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा। मगर शाह बीबी खामोश रहीं तो वो दोबारा बोले, क्योंकि मैंने उसकी तरबियत में कमी नहीं छोड़ी। आप बेफिक्र रहें, वो मेरा सर कभी नहीं झुकाएगी। वो कहते चले गए। पीछे शाह बीबी बस पहलू बदल के रह गईं। उन्होंने कुछ सोचते अपने बड़े बेटे को कॉल की। अवैस शाह, तुम कब आओगे असफन को लेकर, रोमैसा की रुखसती के लिए? अब तो बहुत वक्त बीत चुका है। रोमैसा शाह 18 साल से ऊपर की हो चुकी है। अब तो तुम्हें अपने बेटे के सर पे सहरा सजा देना चाहिए। वो जरा सख्त लहजे में बोली। दूसरी तरफ मौजूद अवैस शाह ने उन्हें कुछ कहा था, जिस पर उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। हमारे यहाँ बेटी के बालिग होने का इंतजार किया जाता है, दुनियावी तालीम के पूरा होने का नहीं। अगर तुम असफन शाह की शादी अभी नहीं करना चाहते तो हमें बता दो, हम अपनी पोती के लिए किसी और को तलाश कर लेते हैं। शाह बीबी ने गुस्से से कहते फोन काट दिया और गुस्से से मोबाइल मेज पर फेंका। तुम किसी अनहोनी के होने का इंतजार कर सकते हो बड़े शाह, मगर मैं नहीं। वो दांत पीसते बोली। न जाने वो क्या करने का सोच रही थी। रोमैसा तैयार होकर बाहर खड़ी अपने बाबा के आने का इंतजार कर रही थी, जो ना जाने क्या करने लग गए थे।
تبھی اس کی نظر گیٹ پر گئی، جیسے کھلتے اور اسفند شاہ کی گاڑی کو اندر آتے دیکھ کر اس کا دل عجیب طریقے سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ ہمیشہ یوں ہی اسفند کو دیکھ کر اپنے دل کو بے قابو ہوتا محسوس کرتی تھی۔ وہ گاڑی ایک طرف پارک کرتا باہر نکلتا اسے دیکھ چکا تھا، جس کی بدولت اس کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ وہ اس کے قریب آ کے رکا۔ کالج جا رہی ہو؟ اس نے سلام کے بعد پوچھا۔ جی، ایک لفظی جواب دے کر وہ اپنے ٹھیک نقاب کو ٹھیک کرنے لگی۔ میں ڈراپ کر دیتا ہوں، اسفند نے شرارت سے کہا۔ نہیں، اور توقع کے عین مطابق وہ گھبرا گئی، جس پر وہ ہنس دیا اور جلد ہی اپنی ہنسی پہ بند باندھا۔ رومیسا جھیپ گئی۔ اتنا ڈر کیوں ہے تمہارے دل میں رومیسا شاہ؟ ایک نہ ایک دن تو تمہیں میری باہوں میں سمانا ہے۔ وہ شوق ہوا تھا۔ رومیسا کا نقاب میں چھپا چہرہ گلنار ہوا۔ اسفند اس کی پلکوں کی جھالر کو اٹھتا گرتا دیکھتا محسوس کر سکتا تھا کہ وہ شرم سے سرخ ہو رہی ہوگی۔ وہ مسرور ہوا تھا۔ تبھی اس کی نظر باہر آتے اجمل شاہ پہ گئی تو وہ نامحسوس انداز میں رومیسا شاہ سے فاصلہ بنا گیا۔ اجمل شاہ اسے دیکھتے اس کے پاس آتے اسے سینے سے لگا گئے۔ کیسے ہو اسفی؟ انہوں نے محبت سے پوچھا۔ اسفند شاہ نے ترچھی نظروں سے رومیسا کو دیکھا۔ پہلے ٹھیک نہیں تھا، مگر اب آپ کو دیکھا ہے تو ٹھیک ہو گیا ہوں۔ رومیسا شاہ اس کا اشارہ سمجھتی تھی، تبھی چونک کر اسے دیکھنے لگی، اور وہ اجمل شاہ کے ساتھ یوں ہو گیا جیسے رومیسا شاہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ اجمل شاہ نے وقت دیکھا تو اسفند شاہ کو اندر بھیجا اور خود رومیسا کو چھوڑنے چلے گئے۔ اسفند شاہ اندر جاتے سب سے پہلے اپنی دادی کے کمرے میں گیا۔ وہ تصویر پکڑے اپنے بیڈ پہ نیم دراز تھی۔ دروازے پہ دستک دیتے وہ اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم شاہ بی بی، کیسی ہیں؟ اس نے نرمی سے پوچھا تھا۔ وعلیکم السلام اسفند شاہ، میں تو ٹھیک ہوں، مگر تم شاید ٹھیک نہیں ہو۔ انہوں نے غصے سے اسے دیکھتے پوچھا تو وہ ہنس دیا۔ آپ نے ٹھیک رہنے کہا دیا شاہ بی بی، آپ نے جو بات کل بابا سے کہی، کیا آپ کو لگتا ہے اس کے بعد میں ٹھیک رہ سکتا ہوں؟ وہ چاہ کر بھی اپنے لہجے کی سختی چھپا نہ سکا۔ میں نے سچ کہا تھا اسفند شاہ، میں اپنی پوتی کو تمہارے انتظار میں نہیں بٹھا سکتی۔ وہ اس کے لہجے کی سختی سمجھتی غصے سے بولی۔ اسفند شاہ نے ہاتھ کی مٹھیاں بھیج لی۔ وہ اپنا امڑ آنے والا غصہ ضبط کرنا چاہتا تھا۔ وہ میری منگ ہے، اس نے لفظوں پہ زور دیا۔ تو اپنی منگ کو اپنے نکاح میں لے کے رخصت کراؤ اور لے جاؤ، یا پھر اس کو کسی کے ساتھ غلط تعلق۔ وہ زہر خند لہجے میں بول رہی تھی۔ بس شاہ بی بی، اسفند شاہ پہلی بار یوں چلایا تھا، وہ بھی اپنی شاہ بی بی کے سامنے، مگر وہ کیا کرتا، اسے اس کی بات برداشت نہیں ہوئی تھی۔ میری رومی کبھی میرے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گی شاہ بی بی، اس لیے آپ بے فکر رہیں۔ وہ کہتا لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا۔ پیچھے وہ بس غصے سے اسے جاتا دیکھتی رہ گئی۔ رومیسا شاہ کالج کا گیٹ عبور کرتی اندر داخل ہوئی۔ ایک نظر اس نے سب پہ ڈالی، پھر اپنی کلاس کی جانب تیز قدموں سے جانے لگی۔ وہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی، کیونکہ وہاں سبھی اس کے پردے پہ طنز کرتے تھے، اسے عجیب قسم کی باتیں سناتے، اسے عیبدار کہتے، مگر اس نے کبھی کسی کی باتوں کو سیریس نہیں لیا تھا۔ اس نے ہمیشہ اپنی پڑھائی پہ فوکس کیا، اسی لیے وہ ٹاپر تھی۔ اس بار بھی اس نے اسکالرشپ لینی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کے بابا اسے پڑھا نہیں سکتے تھے، مگر وہ اپنی محنت کے بل پہ پڑھنا چاہتی تھی۔ اس نے لندن کی سب سے بڑی میڈیکل یونیورسٹی میں اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا تھا۔ وہ دن رات اسے اسکالرشپ کے ملنے کی دعائیں کرتی، یہی وجہ تھی کہ وہ رات دیر تک پڑھتی رہتی۔ رومیسا شاہ کی کالج کے سبھی لڑکے اور لڑکیاں اس کے پردے سے خار کھاتے تھے، انہیں الجھن ہوتی تھی۔ وہ اس کے قریب سے گزرتے اکثر اس پہ جملے کستے کہ وہ بہت بری لگتی ہے ساتھ پردے کر کے، مگر رومیسا نے کبھی ان کی باتوں پر دھیان نہیں دیا، جس پر وہ اسے مغرور کہتے، اس لیے وہ اس سے بات کرنا مناسب نہ سمجھتے اور اس کا کوئی دوست بھی نہیں تھا۔ رومی کو یہ بات شدت سے محسوس ہوتی، مگر وہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کوئی اس کی اداسی جان کر اس کو احساس کمتری کا شکار کرے۔ رومیسا کے کالج میں ایک لڑکا پڑھتا تھا، خیر پڑھتا کم اور عیاشی کرنے زیادہ آتا تھا، مومن ملک، جو خود بھی چودھری فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا باپ چودھری ہونے کے ساتھ ساتھ سیاست دان بھی تھا، جس کی وجہ سے وہ ضرورت سے زیادہ ہی بگڑ چکا تھا۔ ہفتے میں ایک دن کالج آنا اور وہاں کسی نئی لڑکی کو ڈیٹ کرنا مومن ملک کی عادت تھی۔ وہ جب بھی کالج آتا اس کے گینگ کے اسٹوڈنٹس اس کو نئی لڑکی کی انفو خود ہی دے دیتے، جس سے مومن ملک کو آسانی ہوتی۔ اس کے لیے لڑکیاں ٹیشو پیپر کی طرح تھیں۔ وہ اکثر کہتا
کسی ایک لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنے والے بے وقوف ہوتے ہیں، اور میں بے وقوف ہرگز نہیں ہوں، تبھی گرل فرینڈ بدلتا رہتا ہوں۔ سبھی کو اس کی شخصیت سے رشک آتا تھا۔ اوشن بلو آئیز، گولڈن براؤن ہیئر اور گندمی رنگت، کثرتی وجود جو اس کی سلیو لیس اور ٹائٹ شرٹ سے واضح ہوتا تھا۔ اس کی صبح اور شام کلب میں ہوتی، دن کے درمیان وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر نکل جاتا۔ اس کے دوستوں نے کالج کی آب و ہوا کافی خراب کر رکھی تھی، آتی جاتی لڑکیوں کو چھیڑتے، ان پہ جملے کستے، انہیں رات گزارنے کی آفر کرتے۔ رومیسا خود بھی ان کی وجہ سے پریشان تھی، مگر ان میں سے کبھی کسی نے رومیسا شاہ کا راستہ نہیں روکا تھا، شاید اس لیے کہ وہ پردہ کرتی تھی اور وہ اسے بدصورت سمجھتے تھے۔ مومن ملک کی والدہ اور بہن بھائی شروع سے ہی لندن میں رہتے تھے، وہ پاکستان نہ آنے کے برابر آیا کرتے تھے۔ انہیں لندن کا ماحول اپنی طبیعت پر پرسکون گزرتا۔ مومن ملک کی فیملی کے مطابق پاکستان میں انہیں سانسیں بھی نہیں آتی۔ مومن ملک کچھ دیر وہاں رہا، مگر اپنے بابا کے بغیر رہنا اس کے لیے مشکل تھا۔ وہ اپنے بابا سے بے انتہا محبت کرتا تھا، تبھی وہ ان کے ساتھ پاکستان میں رہتا۔ مومن چودھری کی ماں کا پاکستان آنا جانا لگا رہتا تھا۔ وہ زیادہ تر اپنے ماں باپ کے پاس شہر میں ہی رہتی تھیں۔ انہیں گاؤں کا ماحول سخت ناگوار گزرتا تھا۔ وہ بھی معمول کا دن تھا، دوپہر کے 12 بج رہے تھے۔ مومن ملک کی ماں اپنے ٹائٹ ڈریس میں ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی جب مومن ملک گھر میں داخل ہوا۔ ہائے موم، آپ کب آئیں؟ وہ ان کے برابر بیٹھتا بولا۔ تمہیں کیا ضرورت ہے ہماری خبر رکھنے کی؟ تم رہو اپنے باپ کے گھٹنے سے لگ کر۔ مومن ملک نے افسوس سے انہیں دیکھا۔ وہ لندن میں رہ کر بھی پاکستان کی دیسی عورتوں کی طرح ہی تھی، بس ڈریسنگ سینس چینج تھا۔ کل رات میری دوست کی برتھ ڈے پارٹی تھی تو بس اسی میں صبح ہو گئی، اور نیند کی زیادتی سے میں کلب میں موجود اپنے روم میں ہی رک گیا۔ وہ جوس کا گلاس منہ میں لگاتا بولا، تم لندن چلو مومن، وہاں تو تمہارے لیے لڑکیاں پل کے بچھائے بیٹھی ہیں، اس سے ایک سے بڑھ کر ایک حسین چہرہ ہے وہاں۔ وہ شروع ہو چکی تھی۔ مومن ملک نے گہرا سانس لیا۔ وہاں جتنا بھی حسن ہو موم، مگر پاکستانی لڑکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہاں کی لڑکیاں جب باہوں میں آتی ہیں تو جھجکتی ہیں، جبکہ وہاں کی لڑکیاں تو خود ہی ہر کام میں پہل کرتی ہیں، اور مجھے یہ سب بوریت لگتا ہے۔ وہ بےزاریت سے بولا تھا، جس پر اس کی ماں نے دوبارہ ناشتہ کرنا شروع کیا۔ مومن جوس ختم کرتا اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ شام کو اسے دوبارہ ایک پارٹی اٹینڈ کرنی تھی۔ اسے سوئے ابھی 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا جب اس کا موبائل رنگ ہوا۔ نیند میں ہی اس نے ہاتھ مارتے اپنا موبائل تلاش کیا اور کان سے لگایا۔ ہاں بولو، نیند سے بوجھل آواز میں اس نے پوچھا تھا۔ دوسری طرف کی خبر نے اس کی آنکھوں سے نیند پل میں غائب کی تھی۔ وہ اٹھتا تیزی سے باہر بھاگا تھا۔ اس کا رخ پولیس اسٹیشن کی طرف تھا، جہاں اس کا عزیز دوست لاکر میں تھا۔ وہاں پہنچتے ہی وہ ایس ایچ او کے پاس گیا اور اسے سختی سے کہا کہ وہ اس کے دوست کو چھوڑ دے، جس پر ایس ایچ او سے پہچانتا اٹھ کر خود اس کے دوست کو لینے گیا تھا۔ اسے رہا کر کے ایس ایچ او نے مومن ملک سے اپنی پرموشن کی بات بھی کی تھی۔ میرا خیال رکھو، میرے دوستوں کو روکو مت، انہیں کسی کام میں ٹوکنے کی ضرورت کوشش مت کرو، تو اس بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ مومن ملک اس کے گال پہ ہاتھ رکھتا چلا گیا۔ پیچھے ایس ایچ او نے منہ بنایا، یہ امیروں کے بچے کتنے ضدی ہوتے ہیں۔ وہ خود سے بڑبڑاتا واپس چلا گیا۔ بھائی کسی چودھری کی بیٹی ہے، ہم نے تو ایک لفظ بھی نہیں کہا کبھی، مگر وہ ایسے دیکھتی ہے جیسے کچا چبا جائے گی۔ اوپر سے آج تو حد ہی ہو گئی، ہم ایک لڑکی کو ڈیٹ کے لیے پوچھ رہے تھے، آ گئی درمیان میں۔ جب ہم نے اسے دور رہنے کا کہا تو مجھے تھپڑ مارا اور پولیس کو کال کر دی۔ مومن ملک گاڑی ڈرائیو کرتا اپنے یار کی باتیں سنتا غصہ کنٹرول کر رہا تھا۔ اس نے گاڑی کالج کی طرف موڑ دی۔ اس کے ارادے سمجھتا رئیس جٹ نے سائیڈ اسمائل بنائی تھی۔ وہ جانتا تھا اب کیا ہونے والا ہے۔ اب تمہیں پتہ چلے گا مس نقاب پوش، تم نے کس سے پنگا لیا ہے، وہ دل ہی دل میں رومیسا کو مخاطب کرتا بولا تھا۔ کالج پہنچتے ہی گاڑی پارک کرتے مومن ملک اندر گیا۔ رئیس اس کے پیچھے تھا۔ مومن ملک سیدھا پرنسپل کے آفس پہنچا، جہاں وہ کسی سے فون پہ بات کر رہے تھے۔ وہ اندر جاتا ان کے ہاتھ سے موبائل لیتا دیوار پہ مار کے توڑ گیا، جس پر وہ منہ کھولے کھڑے اسے دیکھتے رہے۔ پھر وہ ان کی کرسی پہ جا کے بیٹھا اور ٹانگیں میز پہ پھیلا دی۔ میں کون ہوں؟ مومن نے کرخت لہجے میں پوچھا۔ مومن ملک سیاستدان اور سابقہ وزیر موسیٰ ملک کے بیٹے۔ پرنسپل کو اپنی شامت صاف نظر آ رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں میرے باپ کے پیسوں سے ہی کالج چلتا ہے، وہ غصے سے بولا۔ کیا کوئی غلطی ہوئی ہے مومن بیٹا؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگے۔
میرے دوست کو اس کالج کی لڑکی نے اریسٹ کروایا، اس کالج کی دہلیز سے پولیس اسے اریسٹ کر کے لے گئی، اور آپ پوچھ رہے ہیں غلطی ہوئی؟ وہ ٹانگیں ہلاتا بول رہا تھا۔ پرنسپل نے ایک نظر رئیس جٹ کو دیکھا جو پرسکون بیٹھا تھا۔ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے مومن، مگر تم فکر مت کرو، آگے سے ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ یوں کر رہے تھے جیسے کوئی نوکر غلطی ہونے پر اپنے مالک کے سامنے معافی کے لیے گڑ گڑاتا ہے۔ مومن ملک نے ٹانگیں سمیٹ لی اور اٹھ کر ان کے برابر کھڑا ہوا اور ان کا کالر ٹھیک کرنے لگا۔ اگر دوبارہ ایسا ہوا تو آپ کی چھٹی۔ انہیں کہہ کے وہ رئیس جٹ کو اشارہ کرتا آفس سے نکل گیا۔ پیچھے وہ گہرے سانس لے کے رہ گئے۔ کیا بہت خوبصورت ہے وہ لڑکی؟ مومن نے دل میں آیا سوال پوچھا۔ ارے نہیں، 7 پردوں میں چہرہ چھپا کے آتی ہے خود کو، اگر خوبصورت ہوتی تو کیا ایسا کرتی؟ مجھے تو لگتا ہے بہت بدصورت ہے۔ رئیس جٹ نے آخر میں منہ بنایا تو وہ دونوں رمیسا شاہ کی کلاس میں گئے۔ لیکچر کے دوران ہی وہ اندر داخل ہوئے بغیر کسی کی اجازت کے، اور پروفیسر کو باہر جانے کا کہا، جس پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مومن ملک کو دیکھتا باہر چلا گیا۔ وہ اس کے جاتے ہی ڈائس پہ بیٹھا اور پوری کلاس کو دیکھنے لگا۔ پھر اس کی نظر پردے سے جھانکتی اس غصیلی آنکھوں پر گئی تو وہ ٹھہر گیا۔ کانچ سی سنہری آنکھیں جو غصے کی زیادتی سے سرخ ہو رہی تھی، وہ ایک لمحے کے لیے ٹھہر گیا تھا۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ کیا کرے، مگر جب اس نے رمیسا شاہ کو اپنا بیگ پیک کرتے دیکھا تو وہ ہوش میں آیا۔ وہ اپنا بیگ کندھے پہ ڈالتی جانے لگی جب مومن ملک اس کے راستے میں حائل ہوا۔ رمیسا شاہ نے غصے سے اسے دیکھا۔ راستہ چھوڑو میرا، وہ غصے سے بولی، آواز دھیمی تھی۔ نہ چھوڑوں تو؟ مومن ملک کو اس کا غصہ لطف دینے لگا تو وہ بازو سینے پہ باندھ کھڑا ہو گیا۔ تو میں پولیس کو کال کروں گی، وہ موبائل نکالتے بولی۔ مومن ملک نے جھپٹ کر اس کا موبائل چھین لیا اور اپنے جیکٹ کی جیب میں رکھا۔ رمیسا دنگ رہ گئی۔ میرا موبائل دو، وہ چلائی تھی۔ شاید زندگی میں پہلی بار وہ یوں چلائی تھی۔ مومن ملک نے مسکراتے اسے زچ کیا۔ دے دوں گا مگر ایک شرط کے بعد۔ وہ چہرہ اس کے قریب کرتا بولا، مجھے تمہیں ڈیٹ کرنا ہے آج کی رات۔ مومن ملک کی بات پہ رمیسا شاہ کی آنکھیں بھی تاریک ہوئی تھیں۔ اس نے پھٹی نگاہوں سے اپنے سامنے کھڑے اس عیاش لڑکی کو دیکھا جس کے بارے میں اس نے ہمیشہ یہی سنا تھا کہ وہ لڑکیوں کو وقت گزاری سمجھتا ہے۔ رمیسا کا تاریک چہرہ غصے سے سرخ ہونے لگا۔ اگلے ہی لمحے وہاں تھپڑ کی گونج ہوئی تھی۔ سارے اسٹوڈنٹ آنکھیں پھاڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے، جبکہ مومن ملک جس کا چہرہ شرارت لیے ہوئے تھا پل میں بے عزتی کے احساس سے سرخ ہوا۔ اس نے سرخ نگاہوں سے رمیسا شاہ کو دیکھا جو اب گہرے سانس لے رہی تھی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ اس سے پہلے مومن ملک اسے کچھ کہتا وہ وہاں سے بھاگتی ہوئی باہر چلی گئی۔ مومن ملک بھی اس کے پیچھے گیا، مگر وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گئی کہ مومن ملک کے ڈھونڈنے پر بھی وہ اسے نہ ملی۔ وہ سیکیورٹی گارڈ کے پاس گیا تاکہ اس سے پوچھ سکے، مگر اس سے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی اس کا موبائل رنگ ہونے لگا۔ کال اس کے ڈیڈ کے باڈی گارڈ کی تھی۔ تبھی مومن ملک کو اٹھانی پڑی۔ ہاں بولو، اس نے سختی سے پوچھا۔ واٹ؟ کہاں ہیں وہ؟ دوسری طرف کی بات سن کے وہ چلایا تھا۔ اس کا چہرہ پریشانی کے تاثرات سے زرد ہونے لگا۔ وہ بھاگتا گاڑی میں بیٹھا اور زن سے گاڑی بھگا لے گیا۔ اس کے ڈیڈ پر اٹیک ہوا تھا، وہ اسپتال میں تھے۔ مومن ملک ان کے پاس گیا۔ ڈاکٹر کچھ بتا نہیں رہے تھے جس کی وجہ سے اس کے غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ کافی دیر بعد ڈاکٹر نے اسے تسلی دی، اس کے ڈیڈ ٹھیک تھے۔ یہ بات سنتے ہی اسے سکون کا سانس آیا۔ دوسری طرف رمیسا شاہ جو کالج کی پچھلی طرف بیٹھی رو رہی تھی، مسلسل اس کے ذہن میں مومن ملک کے الفاظ گردش کر رہے تھے۔ رمیسا شاہ کو اپنے تایا کی خواہش کا علم تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بابا اور تایا کتنی شدت سے اس کی اور اسفن کی شادی کی خواہش رکھتے تھے، اور جب اس کے اور اسفن شاہ کی نکاح کا علم سارے خاندان کو تھا تو وہ کیسے ایسی بات برداشت کرتی۔ وہ سوچ رہی تھی اگر اس واقعے کی خبر اسفن شاہ کو ہو گئی تو کیا ہوگا۔ اس نے تو شروع سے ہی اپنے شوہر کے رتبے پر اسفن کا ہی نام سنا تھا۔ اندر ہی اندر وہ اسے چاہتی تھی۔ خاموش محبت جو اس کے اندر پل رہی تھی، اس کا انجام کیسا ہوگا وہ نہیں جانتی تھی، مگر وہ اسفن شاہ کو دل و جان سے محبت کرتی تھی اور وہ اس کے بغیر رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تبھی اس نے شدت سے دعا کی کہ آج کے واقعے کی خبر اس کے خاندان میں کسی کو نہ ہو۔ وہ اسفن شاہ کو کھونا نہیں چاہتی تھی کسی قیمت پر بھی۔ وہ مرے قدموں سے واش روم گئی اور اپنے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تاکہ کسی کو اس کی آنکھوں کو دیکھ کر معلوم نہ ہو کہ وہ روئی ہے۔ وہ اپنے بابا کے ساتھ حویلی چلی گئی، جاتے ہی سیدھا کمرے میں بند ہو گئی۔
اس کے پیپرز ہونے والے تھے۔ وہ کالج سے فری ہو گئی تو سارا دھیان پڑھنے پہ لگانے لگی۔ ہر وقت کمرے میں پڑھتی رہتی، جس پر اس کے بابا مما اور بھائی اسے ڈانٹتے کہ وہ یوں اپنی صحت خراب کر لے گی، مگر وہ کسی کی نہ سنتی۔ وہ مومن ملک کے ساتھ ہوئے واقعے کو فراموش کر چکی تھی۔ اس کے پیپرز ہونے لگے اور پھر رزلٹ کے ملتے ہی اسے اسکالرشپ بھی مل گئی۔ وہ انتہا کی خوش تھی۔ اسفند شاہ نے خود اسے فون کر کے مبارکباد دی تھی۔ رومی، اب تو ہاں کر دو، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ اسفند، مجھے بھی اپنا خواب پورا کرنا ہے، میں کسی قیمت پر اپنا خواب ادھورا نہیں رہنے دوں گی، وہ بے بسی سے بولی۔ اسفند شاہ مسکرا دیا۔ میں نے کب کہا کہ آپ کا خواب ادھورا رہے گا رومیسا شاہ؟ میرے ہوتے ہوئے کبھی یہ نہیں ہوگا، وہ نرمی سے بولا۔ رومیسا شاہ نے شکر کا سانس خارج کیا۔ کچھ دیر بعد رومیسا نے نیند کا بہانہ کر کے کال کاٹ دی اور موبائل چارج پہ لگا دیا۔ وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ آنکھیں بند کرتے ہی اسفند شاہ کا چہرہ نظروں کے سامنے آیا تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ یوں ہی اسفند شاہ کے بارے میں سوچتی سو گئی۔ دوسری طرف مومن ملک اپنے بابا کو لیے شہر میں موجود اپنے ولا پہ پہنچا تھا۔ انہیں ان کی کمرے میں چھوڑتا، گارڈ کو ان کا خیال رکھنے کا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور جا کے لیٹ گیا۔ آنکھیں بند کرنے پر رومیسا شاہ کا چہرہ نظر آیا، پردے میں چھپا وہ چہرہ، اس پر وہ سرخ ہوتی آنکھیں۔ بے ساختہ اس نے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، اس کا اپنا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، مومن ملک پر، اس کی بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی تمہیں، وہ غصے سے بولا اور اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہوا۔ پھر ایک جھٹکے سے سارا سامان ہاتھ مار کے گرا دیا۔ وہاں مختلف پرفیوم کی خوشبو بکھر گئی۔ مومن ملک نے موبائل اٹھایا اور رئیس جٹ کو کال کی۔ مجھے اس لڑکی کی انفو چاہیے جتنی جلدی ہو سکے۔ اتنا کہتے اس نے کال کاٹ دی اور تیار ہونے چلا گیا۔ اسے اپنا غصہ ٹھنڈا کرنا تھا، جس کے لیے سب سے بڑی دوا کلب تھا۔ کچھ دیر بعد وہ کلب کے لیے روانہ ہوا۔ جا کر ایک طرف بیٹھتے وہ حرام مشروب پانی کی طرح پینے لگا، مگر اس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ تبھی اس کی گود میں آ کے ایک لڑکی بیٹھی اور اس کے چہرے پہ اپنے لب رکھے۔ کیا ہوا ہے ہمارے ہینڈسم بوائے کو؟ اتنا غصہ کس بات کا ہے؟ وہ نشے میں تھی، تبھی اس کا لہجہ بکھر رہا تھا۔ مومن ملک نے اس کے پیٹ کی گرد پکڑ مضبوط کی۔ وہ سسک اٹھی۔ کیا کرو گی جان کر؟ وہ اس کی باہوں میں چہرہ چھپاتا بولا۔ اتار دوں گی تمہارا غصہ، وہ لڑکی بھاری ہوتی سانسوں سے بولی، جس پر مومن ملک مسکرا دیا۔ چلو پھر اتارو، وہ اس کا چہرہ اس کے سامنے کرتا بولا۔ کمرے میں چلتے ہیں، یہاں کیسے اتاروں؟ وہ اس کی گال پہ بوسہ دیتے بولی۔ مومن ملک نے اسے باہوں میں اٹھایا اور ایک طرف چل دیا۔ کمرے میں جاتے دروازہ پاؤں کی ٹھوکر سے بند کیا اور جا کر اس لڑکی کو بیڈ پہ پھینکا۔ وہ کر رہا اٹھی اور اس کی گردن پر بوسہ دینے لگا۔ وہ لڑکی مدہوش ہونے لگی۔ مومن ملک نے ہاتھ بڑھا کر کمرے کو تاریکی کی نظر کر دیا اور اس پر جھکتا چلا گیا۔ رات گزرنے لگی۔ مومن ملک اس کے گلے سے نیچے کا سفر کرنے لگا، جب اچانک اس کی نظروں کے سامنے رومیسا کا چہرہ آیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس لڑکی سے دور ہوا۔ اسے خود سمجھ نہ آیا کہ ہوا کیا ہے۔ وہ بغیر کچھ کہے کمرے سے نکلتا کلب سے نکل گیا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے بھی وہ وجہ ڈھونڈ رہا تھا۔ پھر کچھ نہ سمجھ آنے پر گاڑی ایک طرف روک دی۔ جب تک تمہارے تھپڑ کا حساب نہ لے لوں تب تک میں کسی لڑکی کے قریب نہیں جاؤں گا، وہ چلایا تھا۔ دور تک اس کی آواز گونجی تھی۔ رومیسا شاہ کی فلائٹ تھی۔ اس کے باپ اور بھائی کے ساتھ اسفند شاہ بھی اسے چھوڑنے گئے تھے۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ ان سے ملتے اندر گئی تھی۔ ساری فلائٹ کے دوران اس کا دل پریشان رہا۔ پھر وہاں پہنچ کر وہ فلیٹ پر گئی جہاں اس کے رہنے کا انتظام اجمل شاہ نے کروا دیا تھا۔ وہ اکیلی وہاں رہنے والی تھی۔ پہلے اس نے سامان نکالتے سیٹ کیا، پھر اپنے کپڑے لیے فریش ہونے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وضو کیے حجاب باندھتی باہر نکلی۔ عشاء کی نماز ادا کر کے اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ، میرے بابا کو، میرے بھائیوں کو اور اسفند شاہ کو مجھ پر بہت مان ہے۔ یا اللہ ان کا مان نہ ٹوٹے، میری حفاظت کریے گا۔ وہ دعا کے بعد ہاتھ منہ پہ پھیرتی اٹھی اور کچن میں گئی۔ دوسری طرف جب مومن ملک کو اس کی اسکالرشپ پہ لندن جانے کا علم ہوا تو وہ جیسے غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ وہ ابھی لندن نہیں جا سکتا تھا، اس لیے اس نے وہاں اپنا ایک آدمی بھیجا جو رومیسا شاہ کی روٹین پہ نظر رکھے۔ اس طرح اسے رومیسا شاہ کے ایک ایک لمحے کی خبر تھی۔ وہ کہاں رہتی ہے، کیا کر رہی ہے، کیا کھا رہی ہے، کس سے بات کر رہی ہے، سب کچھ مومن ملک کے علم میں تھا۔ ایک مہینہ گزر گیا۔ رومیسا شاہ وہاں سیٹل ہو چکی تھی۔
وہ ہر فکر سے آزاد ہو چکی تھی، اور مومن ملک اپنے بابا کے ٹھیک ہونے پر 1 مہینے بعد لندن جا رہا تھا۔ رئیس جٹ اس کے ساتھ تھا۔ وہ دونوں لندن پہنچے تو مومن ملک کے بھائی نے انہیں پک کیا تھا۔ ابراہیم، ہمیں گھر نہیں جانا، اس لیے ہمیں اس ایڈریس پہ اتارنا۔ ابراہیم ملک کو گھر کے راستے پہ گاڑی موڑتے دیکھ مومن ملک نے کہا تو وہ بغیر بحث کے اسبات میں سر ہلاتا انہیں اسی ایڈریس پہ چھوڑتا چلا گیا۔ وہ دونوں اندر گئے اور اپنے فلیٹ پہ پہنچتے ہی رئیس جٹ کو فلیٹ کی چابی دی اور خود وہ سامنے فلیٹ کے بند دروازے کو دیکھنے لگا۔ بہت جلد تمہارے غرور کو پاش پاش کروں گا میں، وہ اس بند دروازے کو دیکھتا غصے میں بولا، اور رئیس جٹ کے پکارنے پہ اندر چلا گیا۔ دونوں نے ریسٹ کے بعد باہر ڈنر کا سوچا تھا، اس لیے فریش ہو کر باہر نکل گئے۔ وہ نیچے جا رہے تھے جب اپنے فلیٹ کی جانب آتی رمیسا شاہ پہ اس کی نظر پڑ گئی۔ وہ اس کی راہ میں کھڑا ہوا۔ رمیسا کے قدم بے ساختہ رکے۔ اس نے نظر اٹھا کے سامنے دیکھا تو سامنے مومن ملک کو دیکھ کر اس کے دل میں ڈر سا پیدا ہوا، مگر وہ مضبوط بنی رہی۔ کیا مسئلہ ہے؟ وہ غصے سے بولی۔ تم ہو مسئلہ، مومن ملک نے مسکراتے کہا، جبکہ رئیس جٹ پرشوخ نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ بکواس بند کرو اپنی، وہ غصے سے بولی اور جانے لگی۔ مومن ملک نے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ کٹی پتنگ کی طرح اس کے کھینچنے پہ اس کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ مومن ملک نے اس کا چہرہ اٹھاتے دیکھا اور اس کے ہاتھ سے نقاب اتارنے کے لیے انگلی کو اس کے نقاب میں پھنسایا۔ رمیسا شاہ کی جان پہ بنی تھی۔ اس نے تیزی سے مومن ملک کا ہاتھ پیچھے کیا اور اسے تھپڑ مارنا چاہا۔ اس بار مومن ملک نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ خبردار رمیسا شاہ، ہاتھ توڑ دوں گا میں تمہارا اگر تم نے دوبارہ ایسی کوئی کوشش کی، وہ غرایا تھا۔ رمیسا شاہ کانپ گئی۔ مومن ملک کے چھوڑتے ہی وہ بھاگ کر اپنے فلیٹ میں جاتی بند ہو گئی۔ اس کے بعد یہ معمول بن چکا تھا۔ وہ روز بار بار رمیسا شاہ کو تنگ کرتا۔ وہ کسی کو کچھ نہیں بتا رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر کسی کو اس کے ساتھ مومن ملک کی حرکتوں کا علم ہوا تو وہ اسے واپس بلا لیں گے۔ تبھی وہ بالکل خاموش تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ رمیسا مومن ملک کی حرکتوں سے حلق تک تنگ ہو چکی تھی۔ اب تو وہ اکثر رو دیتی تھی۔ ایک رات مومن ملک نے اس کے فلیٹ میں داخل ہونے کا سوچا اور اس کے بیگ سے فلیٹ کی ایک چابی نکال لی۔ رمیسا شاہ اس قدر مومن ملک کی وجہ سے پریشان تھی کہ اس نے دھیان ہی نہ دیا۔ مومن ملک کافی دیر تک ڈرنک کرتا رہا۔ نشے سے اس کا برا حال ہو چکا تھا۔ وہ رئیس جٹ کے ساتھ واپس فلیٹ پہ پہنچا، مگر اندر جانے کے بجائے رک کے رمیسا شاہ کے فلیٹ کو گھوڑنے لگا اور رئیس جٹ کے سہارے کو رد کیا۔ وہ لڑکھڑایا پھر سنبھل گیا۔ آج اس سے پورا حساب لے لوں، وہ رئیس سے بولا تو رئیس کے چہرے پہ شیطانی مسکراہٹ بکھری۔ کچھ حصہ میرے لیے بھی رکھ لینا، وہ خباثت سے بولا۔ مومن ملک نے پلٹ کر اسے گھورا۔ اس پر صرف میرا حق ہے، وہ لڑکھڑاتے ہوئے بولا اور جیب سے چابی نکالتے فلیٹ کا دروازہ کھولا۔ بہت آہستہ سے وہ اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کیا۔ رمیسا شاہ عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی۔ اسے نماز پڑھتا دیکھ مومن ملک سیٹل ہو گیا۔ اس نے آج تک کسی کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا۔ رمیسا شاہ نے سلام پھیرا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ، وہ شدت سے پکارتے رو دی۔ مومن کے دل کو کچھ ہوا۔ یا اللہ، میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ کیوں میرے پیچھے پڑ گیا ہے؟ اللہ جی، اس انسان کو ہدایت دے، اس سے میری جان چھڑوا دے، مجھے اس سے محفوظ رکھ۔ وہ شدت سے روتے ہوئے دعا کر رہی تھی۔ مومن ملک کا وجود پتھر ہو گیا۔ وہ یقیناً اس کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ وہ اس کے روشن چہرے کو آنسوؤں سے تر دیکھ رہا تھا۔ وہ مرے قدموں سے ویسے ہی نکل گیا جیسے آیا تھا۔ اس رات کے بعد سے مومن ملک بے چین رہنے لگا تھا۔ 1 ہفتے تک وہ اپنے کمرے سے نہ نکلا۔ رمیسا کے بارے میں غلط بات کرنے پر رئیس جٹ پر اس نے ہاتھ اٹھا دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بھی ناراض ہو کر واپس پاکستان چلا گیا۔ مومن ملک کو اپنی حالت کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسے ہر وقت ہر جگہ رمیسا شاہ کا بھیگا ہوا چہرہ نظر آتا تھا۔ وہ جہاں بھی جاتا اسے رمیسا شاہ کی موجودگی کا احساس ہوتا۔ وہ اسے پاس بٹھا کے فرصت سے دیکھنا چاہتا تھا، مگر وہ اسے منہ نہ لگاتی۔ مومن ملک اس کے پیچھے رہتا، اس کی نامحسوس انداز میں حفاظت کرنے لگا، جس کی وجہ سے رمیسا شاہ کو عجیب سا احساس ہوتا تھا، مگر وہ اس وقت مومن ملک کے اب تنگ نہ کرنے پہ سکون میں تھی۔ مومن ملک کا دل تڑپنے لگا۔ وہ اسے دیکھنا چاہتا تھا، مگر وہ نماز بھی بہت احتیاط سے پڑھتی تھی، جس کی وجہ سے مومن ملک اسے دیکھ نہ پاتا۔ ایک روز وہ اس کے راستے میں حائل ہوا۔ رمیسا شاہ نے غصے سے اسے دیکھا۔
مجھے تمہارا چہرہ دیکھنا ہے۔ اس کے مطالبے پر رمیسا شاہ کو حیرت ہوئی۔ اپنے کام سے کام رکھو مومن ملک، تم میرا چہرہ دیکھنے کا حق نہیں رکھتے، وہ غصے سے کہتی جانے لگی۔ وہ پھر اس کے راستے میں آیا۔ میں حق رکھتا ہوں تم پر، اور تمہارا چہرہ دیکھنے کا بھی حق صرف میرے پاس ہے، وہ غصے سے بولا۔ میرا چہرہ دیکھنے کا حق صرف میرے محرم کو ہوگا، تم میرے شوہر نہیں ہو جسے میں اپنا چہرہ دکھاؤں، اب دوبارہ میرے راستے میں مت آنا، وہ غصے سے کہتی چلی گئی۔ شوہر؟ مومن ملک نے یہ الفاظ دہرائے اور اپنی فلیٹ پر گیا۔ جاتے ہی اس نے اپنے بابا کو کال کی۔ میں نے آپ سے جو بھی مانگا ہے آپ نے مجھے لا کے دیا ہے بابا، میں آج آپ سے اپنی زندگی مانگنے والا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ مجھے انکار نہیں کریں گے۔ بابا یاد رکھیے گا، اس بار آپ کا بیٹا آپ سے اپنی سانسیں مانگ رہا ہے، وہ ہذیانی انداز میں بول رہا تھا۔ دوسری طرف موسیٰ ملک پریشان ہو گئے۔ مومن میری جان تم بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، وہ نرمی سے بولے۔ مجھے رمیسا شاہ چاہیے، وہ لڑکی میرے رگوں میں خون کی طرح بہنے لگی ہے، اگر وہ مجھے نہ ملی تو میں مر جاؤں گا۔ اس کی بات پر موسیٰ ملک تڑپ اٹھے۔ مومن ایسی بات مت کرو، میں لا کر دوں گا تمہیں رمیسا شاہ کو، وہ یوں بولے جیسے رمیسا شاہ کسی کھلونے کا نام ہو، مگر ان کے کہنے پر ہی مومن ملک نے سکون کا سانس لیا۔ دوسری طرف رمیسا شاہ کی انفو لیتے موسیٰ ملک رمیسا شاہ کے بابا اجمل شاہ کے آفس پہنچے۔ سر آپ سے ملنے سیاستدان موسیٰ ملک آئے ہیں، اجمل شاہ کے پی اے نے آ کر انہیں اطلاع دی تو وہ حیران رہ گئے۔ اوکے بھیج دو، وہ سیدھا ہو کر بیٹھے۔ یہ الگ بات تھی کہ ان کے اندر عجیب سی بے چینی بھر چکی تھی۔ انہوں نے آ کر اپنے آنے کی وجہ بیان کی۔ اجمل شاہ نے نرمی سے انہیں بتایا کہ ان کی بیٹی کی منگنی پہلے ہی ان کے بھائی کے بیٹے سے ہو چکی ہے، اس لیے وہ ان سے پرپوزل پر معذرت کرتے ہیں، جس پر موسیٰ ملک کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ ایسا مت کہیں، میرا بیٹا آپ کی بیٹی سے عشق کر بیٹھا ہے، وہ اس وقت بری حالت میں ہے، خدا را مجھ پہ رحم کریں، میرا بیٹا مر جائے گا، میں اپنے بیٹے کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ وہ پہلی بار زندگی میں ہاتھ تک جوڑ چکے تھے۔ اندر آتے اویس ملک نے ان کی ساری بات سنی اور اندر داخل ہوئے۔ وہ جانتے تھے موسیٰ ملک کس قسم کے انسان ہیں، وہ یہ بھی جانتے تھے کہ وہ کسی کے سامنے نظر نہیں جھکاتے، ہاتھ جوڑنا تو دور کی بات ہے، اس لیے وہ اندر آتے ان کے برابر میں بیٹھے۔ میں سمجھ سکتا ہوں موسیٰ صاحب، مگر میرا بیٹا بھی رمیسا کو دل و جان سے چاہتا ہے، اگر اس کی شادی رمیسا سے نہ ہوئی تو وہ کچھ کر بیٹھے گا، اور ہمارے خاندان میں ذات سے باہر شادی نہیں کرتے، وہ تحمل سے بولے۔ موسیٰ ملک چلے گئے۔ انہوں نے جاتے ہی مومن ملک کو ساری بات بتا دی، جس پر وہ خاموش ہو گیا۔ 3 دن تک اس کی کوئی کال نہ آئی تو موسیٰ ملک نے اسے کالز کی، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ وہ پریشان ہوتے خود ہی لندن پہنچ گئے۔ مومن ملک کے فلیٹ میں جاتے ہی وہ اس کے کمرے میں گئے، جہاں وہ بخار سے مر رہا تھا۔ موسیٰ ملک گھبرا گئے اور اسے لے کر اسپتال پہنچے۔ اسے ایمرجنسی میں ایڈمٹ کر لیا گیا تھا۔ موسیٰ ملک کی پریشانی سے برا حال تھا۔ انہوں نے اجمل شاہ کو کال کی اور انہیں لندن آنے کا کہا۔ وہ اگلے دن ہی لندن پہنچ گئے تھے۔ دوسری طرف رئیس کو جب مومن کی حالت اور اس کی وجہ پتہ چلی تو اس نے خود ہی کچھ کرنے کا سوچا۔ وہ اسفند شاہ کی فیملی پہ نظر رکھنے لگا تھا، اور اسفند شاہ کی ماں جب گھر میں اکیلی تھی وہ اس گھر میں گھس گیا اور انہیں دھمکایا، ساتھ رمیسا کو اسفند شاہ سے بدظن کرنے کا بھی بولا۔ ساتھ انہیں کہا کہ اگر وہ کسی سے رئیس کے آنے کا کہے گی تو وہ اسفند شاہ کو جان سے مار دے گا۔ اسفند شاہ کی ماں ڈر گئی۔ انہوں نے اگلے ہی دن اسفند شاہ کا رشتہ رمیسا شاہ سے ختم کر دیا اور اپنی بہن کی بیٹی سے اچانک نکاح کرنے کا اعلان کیا۔ اسفند شاہ خود حیران تھا۔ امی یہ سب کیوں کر رہی ہیں آپ؟ اسفند ان کی بات پر پریشان ہو گیا تھا۔ کل تک تو وہ رومی پر جان وارتی تھی، آج کیسے اس کے خلاف ہو گئی؟ کیونکہ میں وہ سب جانتی ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب بس تم روحی کے ساتھ نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہارا نکاح ابھی ہوگا۔ وہ غصے سے بولی، یہ ناممکن ہے، میں رومی کے علاوہ کسی سے نکاح نہیں کروں گا۔ اسفند غصے سے چلایا، اگر تم نے روحی سے ابھی نکاح نہ کیا تو میرا مرا منہ دیکھو گے۔ وہ ہاتھ میں چھڑی لیے بولی۔ اسفند ان کے پاگل پن پہ حیران تھا۔ یہ مت کریں، میں مر جاؤں گا، وہ بے بسی سے بولا۔ اگر تم نے رومی سے نکاح کیا تو میں خود کو مار دوں گی۔ اسفند شاہ اپنی ماں کو دیکھتا بے بسی سے بال جکڑ گیا۔ اوکے آپ چھری رکھیں ایک طرف پلیز، اس نے اذیت سے کہا۔ وعدہ کرو۔ اسفند نے ان کے کہنے پہ وعدہ کیا، اور چند لمحوں میں اسفند نے اپنی ماں کی زندگی کی خاطر ان کی بھانجی سے نکاح کیا تھا، اور یوں ہو گیا جیسے مرنے والا ہو، مگر وہ ماں کے خلاف جا کر ان کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا۔
جبکہ اجمل شاہ جو لندن پہنچ کے اسپتال جا رہے تھے، شاہ حویلی سے انہیں کالز آنے لگی۔ وہ جو اطلاع انہیں ملی وہ ناقابل قبول تھی۔ اسفند شاہ کا نکاح تھا اگلے روز۔ عوض شاہ نے ان سے فون پہ معافی مانگی، جس سے وہ خاموش ہو گئے اور مومن ملک سے جا کر ملے۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ بے ہوشی میں بھی رومیسا کو پکار رہا تھا۔ اس کو یوں دیکھ کر انہوں نے اسی لمحے رومیسا اور مومن کے نکاح کا فیصلہ کیا۔ اگر ان کا بھائی برسوں سے طے ہوئے رشتے کو توڑ ہی چکا ہے تو انہیں کس بات کا انتظار تھا؟ یہ جانتے ہوئے کہ ان کی بیٹی ٹوٹ جائے گی، انہوں نے مومن ملک کے اسپتال سے واپس جانے پر نکاح فائنل کیا۔ جیسے ہی یہ خبر مومن ملک کو ملی، اسے تو جیسے نئی زندگی مل گئی تھی۔ بابا ابھی چلتے ہیں، وہ کمزور سی آواز میں بولا تھا۔ اجمل شاہ مسکرا دیے۔ ریلیکس ینگ بوائے، انہوں نے اس کا چہرہ تھپتھپاتے ہوئے کہا اور رومیسا سے بات کرنے چلے گئے۔ رومیسا شاہ کے پاس بیٹھتے وہ الفاظ تلاش کر رہے تھے۔ کیا ہوا بابا جان؟ وہ انہیں یوں دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی۔ رومی بیٹے، جو اللہ نے لکھا ہے وہی ہوتا ہے، انسان کا زور کسی چیز پہ نہیں چلتا۔ وہ تمہید باندھ رہے تھے۔ بابا صاف صاف کہیں، وہ ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتی بولی، مگر ان کی بات سن کر جیسے اس کے جسم سے جان نکلی تھی۔ کل اسفند کا نکاح ہے اور تمہارا بھی۔ وہ اب کی بار سنجیدگی سے بولے۔ میرا نکاح؟ رومیسا نے حیرت سے پوچھا۔ تمہارے بابا تمہارے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں کریں گے۔ وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے بولے اور چلے گئے۔ ساری رات رومیسا شاہ روتی رہی تھی۔ اگلے دن دوپہر کو اس کا نکاح تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کا نکاح کس سے ہو رہا ہے۔ وہ تو بس یہ جانتی تھی کہ اسفند شاہ کا کسی اور سے نکاح ہو رہا ہے۔ وہ اسی غم میں تھی۔ نکاح کا جوڑا سرخ رنگ کا لانگ فراک تھا، جسے پہنتے ہوئے بھی وہ بہت روئی تھی۔ کاش یہ سرخ رنگ وہ اسفند شاہ کے نکاح میں جانے کے لیے پہنتی، مگر اب یہ ناممکن تھا۔ نکاح کا وقت ہوا، وہ سر جھکائے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کی ماں اور بھائی پہنچ چکے تھے۔ اس کی ماں غمگین ہوتی اس کے پاس ہی بیٹھی تھی جب نکاح خواہ اور اجمل شاہ اندر داخل ہوئے۔ رومیسا، اجمل شاہ کا نکاح مومن علی موسیٰ سے کیا جا رہا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ اس نے ماں کے اشارے پہ ہاں کہا تھا۔ 3 دفعہ اس نے ایک ناپسندیدہ شخص کو قبول کیا تھا۔ وہ مومن ملک کو جانتی تھی مگر مومن علی موسیٰ کو نہیں، اس لیے ویسے ہی بیٹھی رہی۔ سب چلے گئے۔ وہ ماں کی گلے لگتی دوبارہ رو دی۔ اس کو یوں دیکھ کر اجمل شاہ نے اسی لمحے رخصتی کا سوچا۔ ان کا خیال سن کر موسیٰ ملک تو اندر تک سرشار ہو گئے۔ وہ جانتے تھے ان کا بیٹا بہت خوش ہوگا، اس لیے انہوں نے اجمل شاہ کو پوری تسلی دی تھی کہ وہ اور ان کا بیٹا رومیسا کا بہت خیال رکھیں گے۔ یوں سادگی سے رومیسا رخصت ہو کے مومن ملک کے ساتھ ملک ہاؤس پہنچی تھی۔ مومن ملک کی ماں کی وہ ناپسندیدہ تھی، مگر بیٹے کے لیے وہ اسے قبول کر چکی تھی۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی، سر بیڈ کراؤن سے لگائے بیٹھی تھی۔ بیٹھے بیٹھے سیدھی ہوئی تو لیٹ کر وہ سو گئی۔ رومی نے کروٹ لی تو اس کا بازو کسی مضبوط سینے سے ٹکرایا۔ اس نے بند آنکھوں سے ہی ہاتھ سامنے والے کے سینے پہ پھیر کر اپنے وہم کو جھٹلانے کی ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی، لیکن جلد ہی کرنٹ کھاتے ہوئے اٹھ بیٹھی تھی۔ اس کے اتنے قریب آدھی رات کو کون آ سکتا ہے؟ اندھیرے میں بیٹھی وہ ہکلاتے ہوئے پوچھنے لگی کہ کون ہیں آپ؟ رومیسا کی تو جان ہی حلق میں دھڑک رہی تھی، جبکہ اس کی بوکھلاہٹ دیکھ کر سامنے والے کے ہونٹوں پر پیاری سی مسکراہٹ آئی تھی۔ میری جان، مومن ملک نے نرمی سے پکارا۔ یہ وہ آواز تھی جو رومیسا شاہ کے لیے سب سے خوفناک تھی، اور یہی وہ زندگی کے واحد الفاظ تھے جن سے رومیسا شاہ کو خوف آیا تھا۔ کون ہے؟ اس نے اپنا وہم چٹلانے کی آخری کوشش کی۔ مومن ملک۔ اس کے جواب پہ رومیسا شاہ کی جان حلق میں اٹکی تھی۔ آپ اس وقت میرے روم میں کیا کر رہے ہیں؟ رومیسا شاہ نے کانپتے لہجے میں اس سے پوچھا۔ وہ اپنا نکاح اور رخصتی بھول چکی تھی۔ کیوں؟ سامنے سے مومن ملک نے الٹا سوال کیا۔ کیا مجھے اپنے روم میں آنے کے لیے اجازت کی ضرورت پڑے گی؟ وہ رومیسا شاہ کو دیکھتا شریر لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ آپ کا روم؟ رومیسا شاہ کو جھٹکا لگا۔ تبھی رومی نے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی تو مقابل نے اس کا بازو دبوچتے ہوئے اسے اپنے قریب بیڈ پہ گرانے والے انداز میں لٹایا۔ خبردار رومی، جو تم نے یہ کہا کہ تم ہمارا نکاح بھول چکی ہو۔ مومن ملک کو غصہ آیا تھا۔ وہ ایسے کیسے اتنے اہم تعلق کو بھول سکتی تھی؟ تعلق وہ بھی جو چند لمحے پہلے بنا تھا، جبکہ اس کی بات پر رومیسا کی جان نکلنے لگی۔ وہ اب سمجھی کہ وہ مومن جس سے اس کا نکاح ہوا ہے مومن ملک ہی ہے۔ اس نے پھر سے اٹھنے کی کوشش کی۔ اگر تم 1 انچ بھی ہلی تو بہت برا ہوگا تمہارے لیے، مومن ملک نے اس پر پکڑ سخت کرتے ہوئے کہا۔
ایک تو رات کا وقت اور اوپر سے اس ظالم کی گرم سانسوں کا جادو جو رومیسا شاہ کے چہرے پہ پڑ رہا تھا، جس سے رومیسا کے تو ہاتھ پیر پھولنے لگے تھے۔ اتنا کیوں گھبرا رہی ہو؟ تمہیں کھا تھوڑی جاؤں گا، بس اپنے سے تمہارا حلال تعلق قائم کروں گا۔ وہ خود بھی رومیسا کی حالت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بولا، وہ وہ آپ اس وقت میرے روم میں کیوں کیوں آئے ہیں؟ اب کی بار مقابل کو رومیسا کی اس بات نے غصہ دلایا تھا، اور اس نے سائے کی طرح رومیسا کے اوپر پلٹتے اس کے دونوں بازوؤں کو تکیے کے ساتھ پن کرتے ہوئے اپنے غصے سے لال ہوتی آنکھوں کو اس کی سنہری آنکھوں میں ڈالا تھا۔ میں نے کہا تو ہے یہ ہمارا روم ہے، یہاں نہیں آؤں گا تو کہاں جاؤں گا؟ وہ سختی سے بولا۔ بہت تڑپایا ہے تم نے مجھے، وہ اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتا بولا۔ رومی کانپ گئی۔ تمہیں اس کا آج پورا پورا حساب دینا پڑے گا۔ بہت برداشت کیا ہے میں نے تمہارے نقاب کو، اب نہیں کرنے والا۔ مومن ملک نے اس کی گردن پہ لب رکھتے کہا۔ یہ بات سنتے ہی رومیسا کا تو سانس اٹکا۔ نہیں نہیں، پلیز مومن، وہ اسے روکنا چاہتی تھی۔ بس چپ، ایک دم چپ، مجھے اب تمہاری آواز نہ آئے۔ آج نہیں میری جان، آج تو تم سے سب بدلے لینے ہیں، تمہارے اس خوبصورت جسم کو اپنا عادی بنانا ہے۔ وہ کچھ دیر رومیسا کے تاثرات جانچنے کے لیے رکا۔ رومیسا نے بامشکل تھوک نگلا۔ آج تمہارے جسم کی ایک ایک چیز پر اپنی دیوانگی ظاہر کرنی ہے۔ مومن نے پراسرار انداز میں اس کے ہونٹ کو سہلاتے ہوئے بولا تھا۔ تمہارے یہ ہونٹ بہت زیادہ نازک ہے، مگر میں آج انہیں بخشوں گا نہیں، آج ان کا رس چوس کے ہی رہوں گا۔ رومیسا نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ مومن ملک اس کے شوگر فری ہونٹوں پر اپنی سلطنت جما گیا۔ رومیسا نے مومن کو پیچھے کرنے کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس سے چھڑوانے کی کوشش کی، جس سے مومن ملک سارا کا سارا اس کے اوپر لیٹ گیا اور اس کی ٹانگوں کو اپنی ٹانگوں سے پن کیا۔ وہ شدت سے اس کی سانسیں پی رہا تھا۔ رومیسا کو لگا کہ آج کے بعد وہ کبھی سانس نہیں لے پائے گی۔ کچھ پل گزرے ہی تھے کہ رومیسا کو مومن ملک کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پہ محسوس ہوا۔ وہ تڑپ اٹھی۔ وہ اس کی شرٹ کو چھوتا اسے اتارنا چاہتا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس نے اس کے لب چھوڑتے اسے پیچھے کی طرف لگی زپ کھینچتے توڑ دی، جس سے اس کا فراک کندھوں سے ڈھلکتا اس کے جسم کی رانائیاں واضح کر گیا۔ مومن ملک اس کے سینے پہ جھکتا شدت سے وہاں بوسے دینے لگا۔ رومی کی جان حلق میں اٹکی تھی۔ وہ کڑتی سانسوں سے اس کو برداشت کر رہی تھی جو اس کے جسم پہ قابض ہوتا ہر حد پار کر رہا تھا۔ ساری رات اس نے رومی کو اپنی دیوانگی دکھائی تھی۔ صبح تک رومی اس کو برداشت کرتی رہی۔ اگلی صبح بہت روشن تھی۔ فریش ہو کر رومی تیار ہو رہی تھی جب مومن نے اس کے پیٹ پر دونوں ہاتھ باندھے اور اس کی گردن پہ لب رکھے۔ میں ساری زندگی اللہ کا شکر گزار رہوں گا جس نے مجھے تم سے نوازا، اور پوری کوشش کروں گا تمہاری امیدوں پر پورا اتروں، وہ شدت سے بولا، پھر اس کے لبوں پر جھکا۔ پھر سب نے دیکھا تھا کہ ایسے مومن نے رومیسا کے خواب کو تعبیر دی اور خود بھی دن رات لگا کر اپنا میڈیکل پورا کیا۔ وہ بس اس کے قریب رہ کر اسے خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی چاہت و دیوانگی بھلے ہی رومی کی جان حلق میں اتار دیتی، مگر اس کی سپورٹ سے رومی خود کو خوش قسمت سمجھتی تھی۔